बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। नवाज शरीफ साहब एक बार फिर अपने असूली मौक़िफ़ पर डट चुके हैं कि वो किसी भी सूरत अब अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लंदन में जो बड़ों की बड़ी बैठक का अहवाल था वो मैं आपके सामने बयान करूँगा। दूसरी खबर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब से मुतल्लिक है कि फैज़ाबाद धरना केस में जो मुआहदा हुआ था, जो 2017 में पीर अफजल कादरी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के उस मुआहदे के ऊपर दस्तखत मौजूद थे, उसमें ग्रंटर कौन थे? जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब उसमें ग्रंटर थे और उसमें जी उनके दस्तखत थे। और जिस तरह से उनकी तरक्की हुई उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। पहले मैं आने जा रहा हूँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर। नवाज शरीफ साहब से लंदन में शेख रुहेल असगर साहब, बरजेस ताहिर साहब, मियाँ जवेद लतीफ़ साहब, बिलाल यासीन साहब, अमजद परवेज़ साहब, तलाल चौधरी साहब, नून लीग की सीनियर टॉप लीडरशिप ने मुलाकात की। और नवाज शरीफ साहब अब इस बात पर बज़िद हैं कि वो किसी सूरत अपने बयानिए से पीछे नहीं हटेंगे। वो पाकिस्तान इस शर्त पर आ रहे हैं कि जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें वो फ़ौज मुखालफ बयानिया लेकर आवाम में जाएंगे। और उस वक्त की जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो 2018 के करता धरता थे, जिन्होंने आरटीएस सिस्टम की आत्मा रोली, जिन्होंने आरटीएस सिस्टम का पट्टा बिठाया, जिन्होंने इमरान खान को इस मुल्क पर मुसल्लत किया, जिन्होंने इमरान खान को वज़ारत उज़्मा के मनसब पर धौंस धांधली के ज़रिए मुसल्लत किया, अब उन लोगों को नवाज शरीफ साहब जो है ललकारेंगे और पाकिस्तान आकर वो स्पेशली उन लोगों के ख़िलाफ़ नैरेटिव बनाएंगे जो अदलिया के अंदर बैठे हुए 4 से 5 किरदार थे जिन्होंने पनामा का फैसला दिया। और नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि उनको एक साजिश के तहत हटाकर पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह डी ट्रैक किया गया और पाकिस्तान के जो हालात थे उसको एक सोची समझी साजिश के तहत ख़राब किया गया। अब नवाज शरीफ साहब इस बयानिए को आवाम में मकबूल करके दिखाएंगे और वो चाहते हैं कि मेरे इस बयानिए को पजीराई मिले। अब मलक अहमद ख़ान, ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ जो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में रहे अब तक हैं, अब वो जो इस्टेब्लिशमेंट की जो है ना, आप समझ लें कि बॉडी लैंग्वेज जिसको वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, वो चाहते थे कि किसी तरह मामलात सेटल डाउन हो जाएं। और ये भी कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब जब यहाँ से रवाना हुए तो कोई पैगाम लेकर रवाना हुए। कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब जब यहाँ से पाकिस्तान से रवाना हो रहे थे तो नवाज शरीफ साहब के लिए कोई इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर रवाना हो रहे थे। लेकिन सर बात यह है कि नवाज शरीफ साहब अब अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो इस पर 1% भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है और वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान में जो अदलिया की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो अब नए चीफ जस्टिस आए हैं, जो नए अदालती सरबराह आए हैं, वो इस पर नोटिस लें। मौजूदा आर्मी की क़यादत जो हमारे अफवाज पाकिस्तान का फ़ख्र समझे जाते हैं, हमारे अफवाज पाकिस्तान की बहुत अपराइट शख्सियत हैं, लेफ्टिनेंट जो जनरल आसम मुनीर साहब हैं जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो इस पर जी नोटिस लें। और जो हमारे इदारों के जो साबका करता धरता थे उनको कानून के कटहरे में लाकर उनको इबरतनाक सज़ा दी जाए। ये नवाज शरीफ साहब का मुतालबा है। इससे वो एक जो है ना वो एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब नवाज शरीफ साहब ने जो पार्टी के लोगों से लंदन के अंदर बातचीत की है उसमें उन्होंने कहा है कि जी जो टिकट्स के वाले से वो फैसला करेंगे वो खुद करेंगे। पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। पार्लिमानी बोर्ड के जो नाम है उनकी हतमी मंजूरी के बाद जब वो फहरिस्तें आएंगी उसके बाद नवाज शरीफ साहब एक एक करके हर कैंडिडेट को देखेंगे कि क्या वो इस काबिल है, वो एलिजिबल है कि उसको टिकट दिया जाए। हर हलके के अंदर 2 से 3 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ किए जाएंगे। उसके बाद फैसला होगा जो पार्लिमानी बोर्ड करेगा और फिर पार्लिमानी बोर्ड नवाज शरीफ की हतमी मंजूरी के बाद फैसला करेगा कि इस हलके में किसको टिकट देना है। अब ये जो सारा कुछ है ना, नवाज शरीफ साहब जी एक बार कह चुके हैं कि प्रोजेक्ट इमरानिया के सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाकर उनको सजाएं दी जाएं और वो इस हवाले से कायम है। और वो कहते हैं कि भाई होड़ में पीछे नहीं हटना, क्योंकि जिस तरह उनको 3 बार इस तरह हटाया गया कि 3 बार मुल्क का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहने वाला शख्स जो एक बहुत इंटेग्रिटी वाला शख्स रहा,
اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ واحد لیڈر ہیں جو 3 بار اس ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر رہے، 3 بار اس ملک کے بطور چیف ایگزیکٹو اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ لیکن سر جس طرح سے ہٹایا گیا اور حکومتوں کے تسلسل کو، جمہوریت کے حلیے کو جس طرح سے بگاڑا گیا، کیونکہ کوئی بھی جمہوریت اصول کے بغیر، منطق کے بغیر، اخلاقیات کے بغیر نامکمل ہے۔ اور نواز شریف جیسا سویلین اور جسٹس فائز عیسیٰ جیسا ریاستی منصبدار، اگر یہ 2 منصبدار سویلین اور ریاستی منصبدار اگر اپنے اس اصولی موقف پر ڈٹ گئے ہیں کہ وہ کسی صورت اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو سر اٹس ویل اینڈ گڈ کہ پاکستان کے اندر جمہوریت جو ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ اس کو جمہوریت کو ایسے ہی پذیرائی ملے گی، جمہوریت ایسے ہی اسٹرینتھن ہوگی، ملک میں جمہوری نظام میں حکومت ایسے ہی کامیاب ہوگا۔ تو اگر ہم ان باتوں کے اوپر، ان اصولوں کے اوپر، ان نظریات کے اوپر، ان فلسفوں کے اوپر کمپرومائز کرنا شروع کر دیں کہ پاکستان جو ہے جی اس کے حالات ایسے ہی چلتے رہیں تو سر پھر سطح کہہ رہا ہے، پھر اللہ خیر صلی اللہ، پھر کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا نہیں کہہ رہا، کسی کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ تو اب نواز شریف صاحب چونکہ اپنے اس اصولی موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ اب اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اب سسٹم کو ہلانے والے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور 2018 سے پہلے جب 2017 میں ان کو اگست میں پیناما کے فیصلے کے تحت ڈسکوالیفائی کر کے یہ سارا جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ سارا گندا کھیل رچایا گیا اور اس گندے کھیل کی بنیاد رکھی گئی، اب وہ چاہتے ہیں کہ جی اب کسی کو معافی نہ ملے، اور وہ سارے جو کرتا دھرتا ہیں پروجیکٹ عمرانیہ کے سہولت کار ان کو عبرتناک سزائیں دی جائیں، قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، اور وہ بتائیں گے پاکستان آ کر کہ وہ کس کے کہنے پر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور کس طرح مجھے راستے سے ہٹا کر پاکستان کو ڈی ٹریک کیا گیا، میری پارٹی کو توڑا گیا، 2018 میں ہمارا جو انتخابی مینڈیٹ تھا اس کو چرایا گیا، کس طرح سے ہمارے انتخابی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، وہ ساری چیزیں آ کر ایکسپلین کریں گے۔ اور جلسوں کے اندر وہ جتنے بھی جلسے ہوں گے نواز شریف صاحب کی پاکستان میں جو انٹری ہوگی وہ اس صورت میں ہوگی کہ جب وہ پاکستان آئیں گے تو آتے ہی وہ ایسی سازگار پچ کے اوپر کھیل رہے ہوں گے جہاں پر ان کو مکمل سپورٹ ہوگی، ان کو کوئی جو ہے وہ کوئی تنگ کرنے والا شخص نہیں ہوگا، کوئی فیلڈر نہیں ہوگا، کوئی بالر نہیں ہوگا، بلکہ وہ چوکے چھکے لگائیں گے، باؤنڈری کے آر پار بال پھینکیں گے، اور وہ آ کر سیاسی دھماکہ کر دیں گے اور بتا دیں گے کہ کون سے لوگ جو ہیں انہوں نے پاکستان کو اس نہض تک پہنچایا۔ اور اپنے انتخابی جلسوں کے اندر وہ یہی نیریٹو لے کر جائیں گے کہ ووٹ کو عزت دو، جب تک اس ملک میں جمہوری نظام حکومت سویلینز کے ہاتھ سے نکال کر کسی اور کے ہاتھ کی رکھیل بنایا جائے گا تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ وہ بتائیں گے کہ جی جمہوری نظام حکومت جو ہے وہ سویلین کے اختیار سے باہر نہیں ہونا چاہیے، اور جو سویلینز ہیں، جو سیاستدان ہیں، اگر ان کے معاملات کے اندر مداخلت کر کے ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں یہ سارا کھیل تھما دیا جائے، ایک ایسا شخص جو ہے اس کے ہاتھ میں یہ سارا کچھ دے دیا جائے جس کو جمہوریت کے لیے بے کا بھی نہ پتہ ہو اور جو جمہوری نظام کے تسلسل سے بھی واقف نہ ہو، تو وہ پھر پاکستان کے ساتھ کیا کرے گا، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ تو اسی طرح جی وہ آ رہے ہیں اور آ کر وہ تمام چیزیں، تمام انکشافات قوم کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو بریگیڈیئر سے لیفٹیننٹ جنرل، پھر لیفٹیننٹ جنرل سے بطور ڈی جی آئی ایس آئی، پھر اس کے بعد کور کمانڈر، تو سر کور کمانڈ تو اس لیے کروانی تھی نا کہ کور کمانڈ کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے فوج کے اندر کہ جب کور کمانڈ کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ کل کو اگر اس شخص نے آرمی چیف بننا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف بننا ہے، تو اسے کور کمانڈ کروائی جائے۔ تو کور کمانڈر اس لیے بنایا گیا، کور کمانڈر پشاور، پھر کور کمانڈر بہاولپور، اور زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کور کمانڈر بہاولپور اس لیے بنایا گیا تھا کہ استاد نو نکرے لانا سی، کھوڑے لائن لانا سی، تو انہوں نے فیصلہ کیتا کہ تو ہون فارغ ہے تے کاکا ہون تو چھٹی کر، تو میرا پتر چھٹی کر، تو فارغ ہے۔ تو اب نا فیض حمید صاحب جو ہے نا جی وہ اب ایک مشکل میں پھنسنے والے ہیں، اور فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس جو سماعت کے لیے مقرر ہوا، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 28 ستمبر کو اس کیس کی سماعت کرے گا۔ اس 3 رکنی بینچ میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین، 3 انٹیگریٹی والے ججز کیا فیصلہ دیں گے۔ سر فیصلہ ریٹن آن دا وال ہے،
فیصلہ ریٹن آن دا وال ہے اور لکھا ہوا ہے کہ فیصلہ کیا آنا ہے، اور میں فیصلہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. ابھی شاید آپ کو اس کا تھوڑا ہنٹ دے دیتا ہوں کہ اس کیس میں بہت مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا. اس کیس میں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کے خلاف انکوائری کھلنی ہے، اور یہ جو 2017 کے اندر فیض آباد دھرنا کیس جو ہے، جس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 2019 میں اس حوالے سے فیصلہ دے چکے ہیں، اور سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ اس حوالے سے 2019 میں یہ فیصلہ دے چکا ہے کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت تھی، اس وقت کے جو کچھ افسران تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے کرتا دھرتا تھے، انہوں نے براہ راست پاکستان کی سیاست کے اندر مداخلت کی. پاکستان کی سیاست کے اندر مداخلت کی، اور سپریم کورٹ کا اس وقت کا جو 2019 کا جو 2 رکنی بینچ تھا، جس 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا، اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم 2 ججز نے یہ فیصلہ دیا تھا. دونوں ججز کا یہ فیصلہ تھا، اور دونوں ججز کا یہ کہنا تھا کہ 2017 میں ہونے والا فیض آباد دھرنا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے کچھ کردار انوالو تھے، اسٹیبلشمنٹ کی قیادت انوالو تھی، اور فوج کو پاکستان کا جو آئین ہے، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ براہ راست پاکستان کی سیاست کے اندر ملوث ہو، پاکستان کی سیاست کے اندر انٹرفیئر کرے، پاکستان کی سیاست کے اندر روڑے اٹکائے. آئین پاکستان کسی بھی فوجی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. یہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس بات سے بہت واضح ہے، وہ اس بات کے اوپر بہت واضح ہے کہ آئین پاکستان، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، جس کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ہر ادارے کے سربراہ کی اپنی اپنی حدود ہیں، اگر وہ اپنی حدود سے نکلے گا تو وہ تجاوز کرے گا، اور اس کی سزا کیا ہے، آئین کے اندر سزا کیا ہے، آئین توڑنے والے کی سزا کیا ہے. پاکستان کے نظام جمہوری نظام حکومت کو ہلانے والوں کی، نظام حکومت کو گرانے والوں کی سزا آئین میں کیا ہے، یہ سب کو پتہ کیا ہے. سنگین سزا ہے، سنگین سزا آرٹیکل 6 ہے. آرٹیکل 6 کیا ہے آپ کو پتہ ہے، اس کے بعد میں زیادہ بات نہیں کروں گا. اسی طرح فیض آباد دھرنا کیس جو جی فیض حمید صاحب کے معاہدے کے اوپر دستخط تھے، 27 نومبر 2017 کی تاریخ درج ہے، 27 نومبر 2017 کی تاریخ درج ہے. اور خادم حسین رضوی جو اس وقت تحریک لبیک کے سربراہ تھے، پیر افضل قادری اور وحید نور صاحب کا نام شامل ہے. 3 نام شامل ہیں. پیر علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو تحریک لبیک کے سربراہ تھے، پیر افضل قادری اور وحید نور صاحب کا نام شامل ہے. اب فیض آباد دھرنا کیس جو ہے جی، اس میں فیصلہ یہ تھا 2019 کا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم 2 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ تھا کہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث فوجی افسران کو سزائیں دی جائیں، اور یہ عبرتناک سزائیں دے کر یہ مثال قائم کر دی جائے کہ افواج پاکستان کے اندر سے خود احتسابی کا عمل شروع ہوا. لیکن سر کی ہویا، انہوں نے کی کیتا، جنہوں سزا سنانی سے انہوں ترقی دے دی تھی، جس کو سزا سنانی تھی اس کو ترقی دے دی ماشاءاللہ سے. ستہ خیرہ جس فیض حمید کو سزا سنانی تھی جی، اس فیض حمید کو ترقی دے کر وہ ماشاءاللہ سے جی جو فیض حمید صاحب تھے جی، ان کو ترقی دے کر لیفٹیننٹ جنرل بنایا گیا، اور پھر ساتھ ہی لیفٹیننٹ جنرل کے ساتھ DGISI بنا دیا گیا. پہلے ماشاءاللہ موصوف بریگیڈیئر تھے، پھر بریگیڈیئر سے لیفٹیننٹ جنرل بنے، پھر لیفٹیننٹ جنرل سے بطور DGISI اینج ترقی ہوئی، جس طرح شاپرواہ چوڑ دیا، اینج ترقی کی تھی فیض حمید صاحب نے. تو فیض حمید صاحب جو ہے نا سر، ان کی کہانیاں صرف اس کیس تک محدود نہیں ہیں. ان کی اور جنرل باجوہ کی کہانیاں آپ آگے جا کر دیکھیں گے کہاں کہاں کھلنی ہیں. یہ ریاستی منصبداروں نے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے، جو ریاست کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے ملک کا حلیہ بگاڑا ہے، سر اس حوالے سے عدالت فیصلہ دے گی، اور بڑا فیصلہ، تاریخی فیصلہ ہوگا. وہ فیصلہ بڑے بڑے لوگوں کی، بڑے بڑے کرداروں کی بنیادیں لا دے گا. جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس میں فیصلہ دینے جا رہے ہیں، وہ اس ملک و قوم کے لیے ایک ایگزامپل کے طور پر سمجھا جائے گا، وہ مثال بن جائے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ وہ فیصلہ بڑے بڑے کرتا دھرتوں کو ایکسپوز کر دے گا. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.